नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम में अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन मेरे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, एज़ प्रेडिक्टेड, जैसे कि पेशगोई की गई थी कि मई का पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता इस वायरस के हवाले से ख़तरनाक हो सकता है, तो इस वायरस के फैलाव में अचानक तेज़ी देखी जा रही है। अब जो कन्फर्म्ड केसेज़ हैं उनकी तादाद 19,000 के हिस्से को छूने जा रही है, जबकि हलाकतें 400 का हिस्सा पार कर चुकी हैं। हैरान कुन तौर पर ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में नोटिस की जा रही हैं, जहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है वो 5.75% है, जो कि मजमूई जो नेशनल हमारा फर्टिलिटी रेट है 2.2%, उसके डबल से भी ज़्यादा है। इसके अवामिल क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से विफाक को कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वज़ीर आज़म की जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। वैसे यह सब जो कोरोना के हाथों अब हम डेथ देख रहे हैं कि ये बढ़ती ही जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। दूसरी तरफ स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जा रहे हैं, लॉकडाउन में नरमी की बातें भी की जा रही हैं और कहीं इसको बहुत एक्सटेंड कर दिया गया सिंध की अगर हम बात करें। लेकिन वो फैक्टर्स क्या हैं जो कि इसके फैलाव के असल जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में स्पेशली? वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से अमेरिका में फैल गई है, स्पेन में इतनी अमवात हुई हैं, बरतानिया में हुई है, इटली में हुई है? कौन से फैक्टर्स हैं? चीन में पहले वहाँ पे हुई, चीनी वो जो सेंट्रल रीजन है बंद हो गया, दुनिया की इकॉनमी जो है रुक गई है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। तो कौन से फैक्टर्स हैं? ये आफत आई है, आसमानों से गिरी है, कुदरत का करिश्मा है, हमें पता नहीं है, इसकी समझ नहीं है। अभी तक तमाम दुनिया के साइंसदान मिल के ये तयन नहीं कर सके, कहीं लेबॉरेटरी से तो नहीं, कहीं से वो छूट के आ गई थी, या कौन सा वो जानवर था जिसकी वजह से वो ह्यूमंस में जंप करके है, कब तक रहेगी, पीक कब तक इसका होगा, इस गर्मियों में आके ख़त्म हो जाएगा या विंटर तक रहेगा? एक्सपर्ट्स पता नहीं। आप सारे एक्सपर्ट्स की स्टेटमेंट्स करें तो आदमी का दिमाग जो है चकरा जाता है जी। और कभी हम कहते थे जी हम पाकिस्तानी जो है हम तो चुनी हुई कौम है, हमारी रेजिस्टेंस जो है पता नहीं सारी दुनिया से ज़्यादा है, हमारी धूप की वजह से चली जाएगी, यहाँ कोई ख़ास मेहरबानी है, कुदरत की ख़ास मेहरबानी है, मतलब क्या क्या बातें हम वो करते रहे थे। अब भी शुक्र है कि इतना नहीं है जितनी एडवांस कंट्रीज़ में है, जितना मगरब में है। अब ये है चीज़ जितनी ये गरीब एक हमारा मतलब जो एक ढीला ढाला माशरा है, जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। उसमें कोताहियाँ भी हैं, उसमें लैप्सेस हैं, उसमें सुस्तियाँ भी हैं, पर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हस्पताल, यही हस्पताल जिनको हम कोसते थे कि नाकारा हेल्थ सिस्टम है, यही अब हैंडल कर रहा है ना, बुरा अच्छा जैसे भी है। तो ये पूछना जो है जी कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? फैक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो सारी दुनिया में रिस्पॉन्सिबल हैं, ये कोई पाकिस्तान का नौका नहीं है। अब तक सिर्फ ये हम कह रहे थे, यहाँ भी हम कहते थे कि बढ़ जाएंगे, एहतियात करें, ये लॉकडाउन की सूरत और कोई इलाज इसका नहीं है। लेकिन दुनिया पता नहीं इसमें कितनी कितनी बीमारी, कितनी इन्फेक्शन रेट हो गई है, हम तो अभी तक वो दूर हैं, बस हाथ फैला के हम दुआ में हम कामिल हैं, वो हम बहुत अच्छी करते हैं। तो वो क्या कहते हैं जी, वो बड़ी रगड़ा के हम वो दुआ करते हैं, गिड़गिड़ा करना चाहिए कि यहाँ पे और फैले गिड़गिड़ा के वो गिड़गिड़ा के वो और कई जो असहाब इल्म है वो उसमें बड़ा बहुत ही गिड़गिड़ा के वो नहीं, माथा भी रगड़ा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ठीक लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल ठीक, माथा रगड़ के भी लोग दुआ करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे पेशानी पे लिखी तहरीर को फिर मिटाने की कोशिश की जाती है या बदलने की। बहरहाल जो बात अयाज साहब ने की उसको आगे सलमान साहब के पास मैं लेकर आऊंगी। सलमान साहब, पहले कहा जा रहा था कि मई का फर्स्ट एंड सेकंड वीक, लेकिन अब डॉक्टर जफर मिर्जा जून जुलाई तक इस बात को लेकर जा रहे हैं। हमारी प्लानिंग गवर्नमेंट की भी और हमारी साइकोलॉजिकली आवाम की इस लिहाज से है, हम तैयार हैं? पहले तो आयशा ये है कि हमारा एतकाद इस बात पे है कि जी अल्लाह ताला का फजलो करम होता है, और हमारा यकीन है कि अगर गड़गड़ा के उनसे दुआएं मांगी जाएं तो यकीनन वो दुआएं जो हैं वो कारगर होती हैं। सलमान साहब, उसके साथ अपने अमाल को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इतना बड़ा झटका लगने के बावजूद हमने अपने अमाल दुरुस्त नहीं किए। देखिए, बात यह कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना का फैलाव और उसके बाद जो शरह अमवात है,
یہ بات یاسر صاحب نے درست کی کہ یہ وبا اور یہ بلا کوئی ایک ملک میں نہیں آئی، یہ دنیا بھر کے تمام ممالک جو ہیں اس سے متاثرہ ہیں، دنیا بھر کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں اس کے آگے سرنڈر کر گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر خود پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 15 مئی تک ہاسپٹلز پہ بڑا دباؤ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ماہرین اور ڈاکٹرز یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ مئی اس کا نقطہ عروج ہوگا، اور 1 مئی کو یہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو 56 اموات کا ذکر آیا ہے، یقیناً جو انہوں نے فورسی کیا تھا کسی حد تک اس کے قریب تر ہے، لیکن آگے آنے والے حالات کے اندر ہم کہاں کھڑے ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ جی اس ساری صورتحال کا سدباب جب ایک مرض کی تشخیص ہی نہیں ہم کر سکے، ہم نہیں بلکہ دنیا نہیں کر سکی، یہ بات درست ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، یہ ہواؤں کے ذریعے پھیلتا ہے، کس طرح پھیلتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کہ بات یہ کہ اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تھی کیا ہم نے وہ کیے ہیں؟ اس سے پہلے پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن ہوا، پھر بات سمارٹ لاک ڈاؤن تک آئی، اس میں بیسک چیز جو ڈاکٹرز اور ماہرین نے بتایا وہ تو علاج بھی نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور بہت حد تک کہ پاکستان کے لوگوں نے اس کو سمجھتے ہوئے یہ اختیار کیے ہیں۔ اب یہ کہ پاکستان کے اندر اس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، اس کی شدت اور حدت بڑھ رہی ہے، آگے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹنا چاہیے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم از خود کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک اسی طرح وہ لوگوں کے ہجوم بھی اکٹھے ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی مارکیٹوں کے اندر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہماری فروٹ منڈیز کی جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اچھا شاخسانہ نہیں اس حوالے سے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانا چاہیے، تبھی ہم اس وبا اور بلا سے بچ سکتے ہیں۔ ویسے پروفیسر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، لیکن ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ سرکاری اعداد و شمار اصل میں ہاف ہے اس کا جو زمینی حقائق ہیں، کیسز کی تعداد ڈبل ہے، اس سے ریئل ٹائم ڈیٹا نہ ہونا، جی ریئل ٹائم ڈیٹا نہ ہونا کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ دیکھیے ڈیٹا تو اکٹھا ہی کیا جاتا ہے، آسمان سے تو نہیں گر سکتا نا ڈیٹا، جتنے آپ کے پاس ریسورسز ہیں، جس طریقے سے سسٹم آپ کا ہے تو ڈاکٹرز اکٹھا کر لیں ڈیٹا۔ دیکھیں نا، یہ کہنا کہ یہ تو کسی بھی ڈیٹے پہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں، تو ڈاکٹرز کے پاس اگر کوئی متبادل طریقہ کار ہے ڈیٹا جمع کرنے کا، وہ جمع کر کے ہمیں کہیں کہ ایکچول کیسز تو 1 ملین ہیں، 2 ملین ہیں یا 10 ملین ہیں، کیونکہ ڈیٹا کلیکشن کا امپیکٹ تو ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ نمبر گر بھی سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو اوپر بھی جا سکتا ہے، ڈیٹا اگر نیچے لے جاتا ہے ڈیٹا اوپر بھی لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیسٹنگ کی کیا جو سرکاری ٹیسٹنگ ہے اس کی ریلائبلٹی کتنی ہے، کیونکہ ٹیسٹنگ کی ریلائبلٹی ایک بڑا فیکٹر ہوا کرتی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ 1-2 چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک تو جتنے بھی دنیا ممالک اس کی زد میں آئے ہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جو پیس ہے، رفتار جو ہے، کبھی تیز ہوئی ہے کبھی ہلکی ہوئی ہے۔ اچھا، پاکستان میں مختلف جگہ مختلف قسم کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کراچی سندھ میں ریلیٹیولی سخت ہے، باقی جگہ ایک فلیکسیبل قسم کا لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر یہاں پہ تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد کا انحصار صرف لاک ڈاؤن پہ نہیں ہے، اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو بڑھا سکتے ہیں، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح اور ملکوں ہم نے دیکھا ہے کہ پیک کی طرف گیا ہے تو یہ پیک کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈکلائن شروع ہوگا، اگر تو ڈکلائن شروع ہوتا ہے لیٹ سے 15 مئی کے بعد یا ایک سٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر تو کہیں گے کہ جو تھیری بلڈ ہوئی بھی ہے کہ اوپر جاتا ہے اس کے بعد نیچے آتا ہے، یہ سارے وہ ہیں نا اسپیکولیشنز ہی ہیں نا، تو وہ ہمیں پتہ لگے گا۔ جہاں تک یہ کہنا پاکستان حکومت کے کچھ لوگوں کا کہ جولائی تک جائے گا، اگست تک جائے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ ایک کیئرفل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس تاریخ تک گیا تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جناب دیکھیے ہم نے تو پہلے کہا تھا آپ سے، اور اگر اس سے پہلے نیچے آ گیا تو ہم کہیں گے کہ دیکھیے حکومت کی ایفرٹ سے، لوگوں کی کوآپریشن سے، ڈاکٹروں کی جو ہے محنت سے ہم نے اس کو اس سے پہلے قابو پا لیا۔ تو یہ ایک بڑی سیف سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک لانگ رینج پیریڈ دے کے، لیکن
یہ ایسا چیلنج ہے جس میں جہاں حکومت کو ذمہ داری ہوتی ہے، ہاسپٹلز کی ہے، وہاں معاشرے اور سوسائٹی کا بھی ذمہ داری ہے، لوگوں کی بھی ہے کہ وہ محتاط رہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے آپ بھول جاتے ہیں ایک پاپولیشن کا فیکٹر بھی ہے پاکستان میں. جی آپ یہ دیکھیں عام دنوں میں جو رش ہوتا تھا لاہور کے سائڈ سٹریٹس کے اندر، جی بڑی سٹریٹ کو چھوڑ دیں، اس کی نسبت تو 1/3 سے بھی کم رش آپ کو ملتا ہے دن کے اندر. وہ ٹھیک ہے آپ اگر 0 پہ جانا چاہیں وہ تو شاید ممکن نہ ہو، 1/3 سے بھی آپ کو ہمیں کم نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں. ہاں ان کو آپ ریمائنڈ کرتے رہیے، یہی ایک طریقہ ہے، کانشیس کرتے رہیے، ان کو بتاتے رہیے کہ یہ ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ڈنڈے کے زور سے نہیں، آرگومنٹ سے، پرسویشن سے، گفت و شنید سے ہی آگے بڑھ سکتے. یہی بات وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہی کہ ڈنڈے کے زور پر ہم یہ کام نہیں کروا سکتے. لیکن خاور اس میں جس سے ذمہ داریاں گنوا رہے تھے پروفیسر صاحب، فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں اور 75% انکریز ہوا ہے انفیکشن ریٹ پچھلے ہفتے کے دوران ڈاکٹرز میں، ہیلتھ کیئر ورکرز میں. 200 سے زائد ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے ہیں، نرسز بھی ہیں اور ہیلتھ ورکرز کا جو دیگر سٹاف ہے وہ بھی ہیں. کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. کتنا اثر پڑ سکتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں؟ جو علاج کرے گا اگر وہی بیمار ہو جائے گا تو اس کا ہمارے لاغر ہیلتھ سسٹم پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو ڈاکٹرز کے اندر انفیکشن کا ریٹ ہے وہ بھی پوری دنیا کے اندر مور اور لیس ایک ہی طرح کا ہے. امریکہ میں بھی اسی طرح کا ریٹ چل رہا ہے. یورپین کنٹریز کے اندر دیکھیں وہاں پہ UK کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل جو سٹاف ہے جو ہاسپٹلز کے اندر اور خاص طور پر جو کووڈ-19 کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر یہ بالکل یہ انفیکشن پھیل رہی ہے. اس کے اوپر بھی جس طرح ڈیفرنٹ ریسرچ آ رہی ہے. شروع میں یہ تھا کہ صرف ہاتھ لگانے سے پھیلتا ہے، اب لیٹسٹ ریسرچ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تھرو ایئر بھی یہ پھیل سکتا ہے. مختلف قسم کی جو ہے جوں چیزیں سامنے آ رہی ہے، علم آگے بڑھ رہا ہے، اسی حساب سے جو ہے احتیاطی تدابیر بھی اٹھائی جا رہی ہیں. ادروائز باقی جو جہاں تک پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کا تعلق ہے تو ہم نے 2 دن پہلے بھی ہم نے بات سنی NDMA کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں کم از کم مئی تک جو تمام جو آلات ہیں جو ڈاکٹرز کو جن کی ضرورت ہے وہ بالکل اس ٹائم مہیا ہیں، وینٹیلیٹرز ہیں اور باقی بھی جو آپ کو ادویات اور ہاسپٹلز کے اندر ایکوپمنٹ چاہیے وہ اویلیبل ہے. اب یہاں تک بات یہ ہے کہ جس طرح سوال ہے یہ بڑا ویسے انٹرسٹنگ آج آپ نے سوال رکھا ہے کہ جی اموات کی وجہ کیا ہے. وجہ تو ایک ہی ہے، وہ کووڈ-19 ہے. وہ ایسا وائرس ہے جس کی ابھی تک کوئی تشخیص نہیں ہو سکی، نہیں پتہ چل سکا. اچھا میں آج پروگرام میں آنے سے پہلے نا تھوڑی سی میں نے وہ تحقیق کی کہ پاکستان کے اندر شرح اموات اوورال ہے کیا. دیکھیں ہر سال ہمارے ملک میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق لیٹسٹ کوئی 1.4 ملین 14 لاکھ کے قریب جو ہے سالانہ لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنتے ہیں. وہ اگر مہینے کی تعداد بنائیں تو وہ 1,16,000 اور ڈیلی بیسس کو 4,000 جو لوگ ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پانی سے گندے پانی کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں 40 سے 50% اس کا شکار ہوتے ہیں. ہر 1 گھنٹے میں پاکستان کے اندر 45 لوگ جو ہے وہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں اور اس میں سگریٹ نوشی ایک بہت بڑی ایک وجہ وہ گردانی جاتی ہے. اگین وجوہات ہیں تو وہ ایک جو انسان کا حضرت انسان کا اس دنیا سے اگلے جہان جانا وہ مختلف وجوہات ہیں اور آج کل کووڈ-19 وہ سب سے آگے ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو آپ نے سوال کیا نا شروع کے اندر کہ یہ کنفیوژن کیوں ہے. کنفیوژن ایک تو اس لیے ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر کچھ علم نہیں ہے کہ اس کا تدارک کرنا کیا ہے. کچھ ایسے ممالک جہاں پہ بڑا سخت لاک ڈاؤن ہوا امریکہ کے اندر چند سٹیٹس کے اندر، لیکن ان کو جب وہ نتائج نہیں ملے تو انہوں نے ایسا انہوں نے کہا یار وہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، سلیکٹڈ ایریاز کے اندر جہاں پہ کلسٹرز آپ کو اویلیبل ہیں وہاں پہ لاک ڈاؤن کریں اور باقی جو ہے چیزیں آہستہ کھولیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے ہو رہا ہے، باقی ملکوں کے اندر ہو رہا ہے لیکن ہمارے ملک میں تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے. جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے گزشتہ روز کہ ہر جو ٹاپ آف دا ہیڈ لائن جو بڑی سٹوری ہے آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دنیا ٹیلی ویژن کے اوپر وہی ہے کہ سندھ کہہ رہا ہے کہ جی وفاق باعث بنا ہے اس ملک کے اندر وائرس پھیلانے کا اور وفاق کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ نے اچھے طریقے سے انتظامات نہیں کیے. تو یہ تو ان کی سیاست بازی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وائرس موجود ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. فی الحال احتیاط وائرس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں. اللہ کا لاکھ
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں آپ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی تعداد تو چھپا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اس سے جو جان کھو رہے ہیں ان کی تعداد نہیں چھپا سکتے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے یہاں پہ اسلام آباد راول پنڈی کے اندر ایک سٹوری بھی کروائی تھی، یہاں پہ جو قبرستان ہے وہاں پہ جو تدفین ہونے والے لوگوں کی اوسط تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اس میں ایک وجہ جو 40 سے 50% سڑکوں کے اوپر جو حادثات ٹریفک کی وجہ سے وہ بھی ہیں، اور باقی بھی مختلف اس میں عوامل ہیں۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وائرس جو ہے ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے اور ہم وائرس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ساری دنیا لڑائی میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، جس طرح خاور مثال دے رہے ہیں، جس طرح ویسے بھی یہاں پلیٹ فارم پہ بات کی گئی کہ باقی ممالک نے ایسے کیا، تو پاکستان میں بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، لیکن باقی ممالک نے جیسے جیسے ان کا وہاں ریٹ پڑا اموات کا، انہوں نے اس حساب سے وہاں حفاظتی انتظامات کیے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ظفر مرزا کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی شعبوں کو بھی SOPs کے ساتھ کھولیں گے جہاں اتنا خطرہ اس وائرس سے متاثر ہونے کا نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی عارضی طور پر مزید اسے سمارٹ کرنے، مزید نرم کرنے کے سلسلے کو بھی ترک کر دینا چاہیے جب تک پاکستان میں پیک ٹائم نہیں آتا؟ کرنا چاہیے، 22 کروڑ کا ملک ہے، بھوک و افلاس یہاں پہ بہت ہے، آپ کو ہر چیز جو ہے بیلنس کر کے کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگوں کو جو اتنے خوش نصیب ان کے حالات نہیں ہیں، جو تنگی میں ہیں، ان کی آپ آہو پکار دیکھیں تو یہاں پہ تکالیف بہت ہیں، تو آپ ایک دم کھول نہیں سکتے، لیکن ایک بیلنس یہاں پہ رکھنا پڑے گا۔ ایک میں چیز کہوں گا کہ اسے اور بیماریوں کے ساتھ وہ جو مکس کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آپ کو گندے پانی سے ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ سے ہوتا ہے، ملیریا سے ہوتا ہے، وہ کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہے تو وہ ہاتھ کسی کو لگائے تو دوسرے کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، متعدی نہیں ہے، یہ جو بیماری ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ انفیکٹڈ ہے یا نہیں انفیکٹڈ، اور 15 دن تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی سمپٹمز ہی نہیں ہیں، اور وہ کہیں اس نے چھو دیا، کہیں ہاتھ لگا دیے، کہیں نزدیک ہو گیا تو آپ کو بیماری ہو جائے گی۔ آپ پتہ نہیں کتنوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں، یہ عام بیماریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جو دنیا میں یہ خوف پیدا ہوا تھا ایک دفعہ پہلے جب ایڈز کا مرض وہ شروع میں آیا تھا امریکہ سے، اور وہ افریقن کنٹریز تھیں، سین فرانسسکو وغیرہ میں، تو ایک ڈر لگ گیا تھا کہ پتہ نہیں ان روشوں سے یہ کہاں تک پھیل سکتا ہے۔ پھر انسانیت نے اس کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ پورے دنیا کے ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں، نہیں ہے ویکسین ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ 1-2 ڈرگز کے بارے میں امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مشکل سا نام ہے، وہ آپ لیں تو اس کا جو آنسیٹ ہے، اس کا جو دورانیہ ہے، وہ آپ تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں، پر ابھی نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں ایک ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، دوا کوئی بنے یا نہ بنے، ہمارا اس میں کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہونا۔ وہ جو کریں گے وہی جو گورے ہیں اور کافر ہیں اور وہ دوسرے وہی کریں گے، انہوں نے کرنا ہے، ہمارا بھی تکیہ انہی پہ ہوگا۔ کوئی ویکسین دریافت کرنی ہے تو وہ کریں گے، ہمارا بریو ذمہ ہے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ ریمڈیسیور کی بات آپ کر رہے ہیں، امریکہ میں جس کے کلینکل ٹرائلز الاؤ کیے گئے ہیں، ابھی تو تجربے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پاکستان میں بھی ظاہر ہے اس ڈائریکشن میں کام ہونا چاہیے۔ ویسے فواد چودھری صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کو لے کے اس میں کچھ نہ کچھ نیا تو کر رہے ہیں، ماسک کی تیاری کے حوالے سے، جیسے کہ انہوں نے ابھی اپڈیٹ کیا اپنے ٹویٹر پر۔ لیکن سلمان صاحب، ایاز صاحب نے جہاں بات کا آغاز کیا کہ ہمیں توازن رکھنا پڑے گا ایفرٹس میں، ابھی تک حکومت توازن قائم کر پائی ہے؟ ابھی تو اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا ہے جب پیک ٹائم آئے گا۔ دیکھیں عائشہ، میں مسلسل اس پروگرام میں یہ کہتا رہا کہ جی ایک طرف جہاں پر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، وہاں پر عمران خان صاحب یہ بات کرتے رہے کہ پاکستان کے اندر بھوک ہے، ننگ ہے، غربت ہے، افلاس ہے۔ یہ بھی تو حقیقت ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ بلکہ آپ کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر غربت وائرس سے بڑا مؤثر ہے، اور انہوں نے اس میں بیلنس سے قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو صورت ابھی جو بات کی جا رہی تھی ویکسین کے حوالے سے، آج جب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا، البتہ چین نے ایک چیز جو ویکسین دریافت کیا ہے، اس کا جو عمل درآمد کریں گے وہ پاکستان سمیت کچھ ممالک میں اس کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے سائنسدان نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑے اچھے سائنسدان ہیں، لیکن انہیں موقع ایسے نہیں ملتے رہے۔ بہرحال یہ تو وبا ایک ایسی صورتحال کے اندر آئی جس میں کوئی بھی اسے فورسی
توسیع نہیں کر سکا. جہاں تک آپ نے انتظامات کی بات کی ہے, دیکھیں ایک اور چیز جو گزشتہ روز سامنے آئی ہے کہ حکومت نے بر وقت جو ہے وہ قرنطینہ سینٹرز قائم کیے تھے, اور ممکنہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے فیسلٹیز وہاں پر قائم کی. وہاں پر ایک اور ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہاں پر جن لوگوں کو رکھا گیا ہے انہوں نے کل مظاہرہ شروع کر دیا, اور وہ کہتے ہیں جی یہاں پر گندگی ہے, یہاں پر کوئی سہولتیں نہیں ہیں, یہاں پر ان کو کوئی, دیکھیں بات وہی ہے کہ جی ان کا کوئی ادویات تو انہوں نے نہیں تھی دینی, اور حکومت کو بہرحال اس ساری یہ کریڈٹ ان کا تھا کہ انہوں نے بر وقت یہ اقدام کیا. لیکن وہاں جو صورتحال طاری ہوئی ہے, وہاں پر جو لوگ متاثرین ہیں انہیں شکایات پیدا ہو رہی ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے. اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جی بات یہ کہ ایک طرف جہاں پر لاک ڈاؤن قومی ضرورت ہے اس وبا کے سد باب کے لیے, وہاں یہ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ پاکستان کے اندر بھوک ہے, ننگ ہے, غربت ہے, ان لوگوں کو بچانے کے لیے بھی حکومت نے اپنے طور پہ کچھ شعبہ جات کو کھولا ہے اور ان کو ایس او پیز بھی دیے ہیں. لہٰذا مزید جو شعبہ جات جن میں یہ وائرس سے نہ پھیلنے کا امکانات ہوں ان کو بھی کھولنا چاہیے. اچھا, سلمان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو کھولنا چاہیے. بہرحال خطرات اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن حکومت مختلف رسک بھی لے رہی ہے. یہ فیوچر کے لیے کیسے ثابت ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, جب کے پی کے کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں شرح اموات کیا ہے اور ایک دم سے وہاں جو اموات کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے, تو اس بارے میں وزیر صحت کے پی کے نے یہ بتایا ٹویٹر پر کہ کچھ کیسز ایسے تھے جو ضلعی سطح پر تھے اور وہ صوبائی سطح پر ریکارڈ میں نہیں آئے تھے, اور کچھ ایسی اموات تھی پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے ٹیسٹ رپورٹ جب سامنے آئی تو تب ان کو ایڈ کیا گیا ڈیٹا میں, جس کے بعد اچانک اس کاؤنٹ میں اضافہ ہوا. یعنی یہ وہ فیکٹرز ہیں جو فلکچویشنز کا باعث بنتے ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ آتا ہے اس میں. لیکن پروفیسر صاحب, دوسری طرف جو قرنطینہ سینٹرز قائم کر کے حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہماری تیاری اچھی ہے, اس حوالے سے جب ایک دم شکایات آئی ہیں تو سائیکولوجیکلی وہ لوگ خائف ہو گئے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں, سمٹمز محسوس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کلچرل یہ کچھ ایسی روایات ہیں, نماز جنازہ میں لوگ شامل ہوتے ہیں, لیکن اگر کرونا وائرس کے سبب کسی کی وفات ہوتی ہے تو لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے. یہ سب چیزیں لوگوں کو خوفزدہ کریں گی اس سے نمٹنے میں؟ دیکھیے, جو یہ سینٹرز وغیرہ بناتے ہیں اس میں ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے سینٹر بن گیا, سینٹر میں ایک تو فزیکل فیسلٹیز ہوتی ہے نا, وہ چلیے منسٹری ہے, جس طرح یہ ہیلتھ منسٹری کرے گی نا یہ کام جو پنجاب کے اندر جو ہوں گے. اچھا, تو وہ آپ نے بیڈز کچھ نئے خرید لیے, کچھ پرانے ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے ایک فزیکل سچویشن کریٹ کر دی کہ اس پہ یہاں 100 بیڈ کے ہیں یا 200 بیڈ ہیں, فیسلٹیز ہیں, بیڈ پڑا ہے, بستر اچھے صاف ستھرے بچھے ہوئے ہیں, ٹیبل لگی ہوئی ہے, کرسی ہے, یہ ہے, پردے لگے ہوئے ہیں. یہ ایک فیکٹر ہے. لیکن اصل جو آپ کی سہولتوں کا ٹیسٹ ہے, جب وہاں لوگ آتے ہیں آپ کا نظام کس طرح رسپونڈ کرتا ہے, وہاں آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عام طور پہ حکومتی نظام فیل ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب وہاں لیٹ سے 100 لوگ بھی آتے ہیں, 100 لوگ آئے ہیں, تو ان کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے نمبر 1 میٹیریل چاہیے. جی, اس میں کھانا بھی ہے, اس کی سہولتیں بھی ہیں, ضروریات بھی ہیں. پھر سٹاف چاہیے جو وہاں اسسٹ کرے گا, کیونکہ آپ نے ان کو تو قید کر دیا, وہ تو اندر بند ہیں, وہ تو جا نہیں سکتے, ان کے کوئی وزٹر آ کے ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. لہذا سارا ڈیپینڈ کرے گا اس سٹاف پہ جو آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے, کتنا ٹرینڈ وہ سٹاف ہے, کتنا کمیٹڈ وہ سٹاف ہے کہ وہ سٹاف بھی یہ سمجھے کہ ہم کس مصیبت میں آپ پھنس گئے, ہمیں نہ کہیں یہ بیماری لگ جائے, اور وہ اس کو بری طرح کریں. پھر یہ ہے کتنا آپ کے پاس سامان ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اور اگر ضرورت بڑھ جاتی ہے تو کیا کتنی جلدی آپ رسپونڈ کرتے ہیں. پھر صفائی ستھرائی, جہاں 100 150 200 لوگ ہوں گے وہاں صفائی ستھرائی کا بھی بالکل اپڈیٹڈ نظام ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اگر تو وی آئی پیز ہیں پھر تو پورا ہماری اسٹیٹ ناچ رہی ہوتی ہے ان کے لیے, لیکن اگر عام آدمی ہے تو بس وہ ایک سہولت ہو گئی, بنی ہوئی ہے, ایک باتھ روم ہے, اس کی صفائی, وہ صبح آیا تھا جی وہ شام کو آئے گا. یہ جو ہے نا, یہ عام طور پہ حکومتی کاموں میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں. تو اگر یہ رپورٹ آئی ہے جو ہم نے خود دیکھی ہے ٹی وی کے اوپر, لاہور کا جو سینٹر تھا, انہوں نے کرونا سینٹر جو بنایا ہے اس کی, وہ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی. میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ حکومت کے بنائے ہوئے نظام کو سسٹین کرنا, اس کو چلانا, ہاں دکھانے کے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے. چیف منسٹر وزٹ کرے گا, وہاں کوئی اور گیسٹ آ کے وزٹ کرے گا, بہت خوبصورت ہوگا. لیکن جب وہ
آپریٹ کرے گا، جو آپریٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو ایکچوئل لائف ٹائم سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی نہیں وہاں پہ، وہ ہوتی نہیں، اور اس لیے اس نوعیت کی شکایات آتی ہیں. خاور ٹھیک ہے سیاسی بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو آج پریس کانفرنسز کی گئیں دونوں جانب سے، سندھ اور وفاق کی جانب سے، اب سندھ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت سے ایک بھی وینٹیلیٹر نہیں ملا، 90% ٹیسٹنگ کٹس امپورٹ کی گئی ہیں ہم نے، اور یہ جو کہا کہ کٹس جو ملی وفاق سے، جو شہباز گل صاحب زور و شور سے بتا رہے تھے، وہ ملنے والی کٹس ناقص تھیں. اب ان شکایات کو بھی ہم جینین سمجھیں یا ہم یہ سمجھیں سیاست ہو رہی ہے اس پر بھی؟ دیکھیں جی، کون سی پولیٹیکل پارٹی کیا بیان دے رہی ہے اور کس کا بیان سچا ہے، کون کتنا جھوٹ بول رہا ہے، وہ اگر آپ دونوں کی باتیں سن رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ دونوں ہی سچ بول رہے ہیں یا دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن مجھے تو ایک چیز کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہے، وہ یہ ہے کہ سن 2010 کے بعد جب 18ویں ترمیم پاس ہو گئی، نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہو گیا، اس کے بعد سے 57% جو آپ کے ملک کے اندر کمائی ہوتی ہے وہ صوبوں کے پاس چلی جاتی ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن خاص طور پر کلی طور پر یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اور تمام پیسے جو ہیں وہ پروونس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پروونس نے اپنی مرضی سے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر جو بھی انہوں نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا وہاں پہ پیسے لگانے ہیں. اب سندھ کس لحاظ سے یہ وفاق سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی آپ نے ہم پیسے نہیں دیے، آپ کو پیسے دینے چاہیے، یا وینٹیلیٹر نہیں دیے؟ اگر وفاق کے پاس ہوتے تو ان کو ضرور میرے خیال میں دینے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات بھی کی تھی کہ پاکستان کا جو نام نہاد سب سے بڑا ویل ایکوپڈ ہاسپٹل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسلام آباد کے وسط میں موجود ہے. تو جس دن کرونا وائرس شروع ہوا تھا اس دن صرف 2 وینٹیلیٹرز یہاں پہ موجود تھے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ملک کے اندر بھی وینٹیلیٹرز بنائے جا رہے ہیں، باہر سے بھی منگائے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات جسے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں کرونا وائرس کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے تمام ہماری صوبائی حکومتیں بشمول فیڈرل حکومت ریسورسز کافی حد تک جو ہم نے ڈائیورٹ کیے ہیں، مچ نیڈڈ جو ضرورت تھی وہ ہیلتھ سیکٹر کی طرف. تمام وہ جو ان یوٹیلائز ہاسپٹلس تھے ان کو کھڑا کیا گیا ہے، وہاں پہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں. ہاسپٹلس کے اندر جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، جس طرح خاص طور پر ڈاکٹرز کے جو لباس ہیں جو کہ بڑا انتہائی بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ تک نہیں تھے، وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے یہ جو ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، اور ہمارے ہاسپٹلز اچھی طرح سے وہ سارے کام کریں گے. باقی جو ایاز میں نے پہلے بات کی، ایاز صاحب نے جو کہا بالکل وہ صحیح. میں ہرگز جو کرونا وائرس کی بیماری ہے اس کو کسی دوسری بیماری سے نہیں ملا رہا. دیکھیں کرونا وائرس کیا ہے، کرونا وائرس کا جو سب سے بڑا فیئر ہے وہ فیئر آف دا ان نون ہے، انجانا خوف ہے کہ کس کو یہ لگے گا، کیسے لگے گا، کس کے جسم کے اندر یہ کس طرح ریاکٹ کرے گا. الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر میجورٹی جو ہے لوگ ریکور ہو رہے ہیں، یہ بات ایک مسند چیز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے بے احتیاطی کرنی ہے اور جو وائرس کچھ نہیں کہے گا. یہ جان لیوا ہے، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے جب ان کی اگر انڈر لائن میڈیکل کنڈیشنز ہیں تو ان کو یہ جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. اگر ساری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی ہے، ساری دنیا پریشان ہے، اس وائرس کے اندر کوئی ایسی چیز تو خاص ہے نا جو دوسری بیماریوں سے علیحدہ کر رہی ہے. میں تو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ اس لحاظ سے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو وہ اتنا نہیں ہے. آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں جس طرح باقی بیماریوں کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی ہے، پھر ابھی بھی آپ کے پاس HIV کا کوئی علاج نہیں ہے، ابھی بھی اور بھی چند ایک بیماریاں ہیں جن کے علاج نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اور کچھ سرٹن لیول کے اوپر آپ ان کی جو مینجمنٹ آپ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں تو چیزیں بچ جاتی ہیں. تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ دنیا بھی آہستہ آہستہ جو ہے اس طرف جاری ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا ایک اور ایسپیکٹ خاور بیان کیا، بے شک آپ اس کے ایک اور ایسپیکٹ کی بات کر رہے تھے، لیکن جس پہ ہم آپ سے بات کرنے سے پہلے جو سوال اٹھایا گیا وہ ایسا یہ تھا کہ اس پر اتنی زیادہ چپکلش، اتنی زیادہ محاذرائی کی صورتحال پیدا کیوں ہوئی؟ اصل میں جب 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن اناؤنس کیا گیا تو پورے ملک میں اس کو فالو کیا گیا. اس کے بعد یہ بات شروع ہوئی کہ لاک ڈاؤن اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، سندھ میں کہا گیا اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے. ابھی بلاول کی کل کی سٹیٹمنٹ تھی کہ نہ تو جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں اور نہ ہی ہم نے ابھی قرضے لوٹانے ہیں، تو سارا فوکس آپ کا کورونا پہ ہونا چاہیے. اس لحاظ سے تو ایسی شکایات سامنے نہیں آنی چاہیے جو ابھی آ رہی ہیں. یا سب دیکھیں ایک بات تو ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سب سے ذمہ دارانہ بیانات اگر کسی طرف سے آئے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے ہیں.
اور جو شروع میں ہی جب یہ وبا پھیلنے لگی تو جس ان کی جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ ہم اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے، نہ یہ کرنی چاہیے اور ایسے ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے، اپروچ بالکل وہ ٹھیک ہے۔ یہاں سے کئی قسم کے بیانات خاص کر کے سینٹر سے جو لایانی ہیں کہ وہ جی ڈاکٹروں کو استعمال کر رہے ہیں پولیٹیکل، اس قسم کے بیانات تو کم از کم فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں دینے چاہیے۔ وہاں پہ کراچی جتنا، ہمارے دو بڑے شہر ہیں، ایک کراچی ہے اور ایک لاہور ہے، اور کراچی کا جو رہنے کا جو انداز ہے وہ لاہور سے بھی جو ہے وہ زیادہ وہ ایک پرابلمٹک ہے، اور وہاں پہ بیماری کا پھیلاؤ کا احتمال جو ہے وہ کراچی میں زیادہ ہے، تو ان کی سینسٹیوٹی اور احساسات جو ہے سندھ گورنمنٹ کا زیادہ ہے۔ اور ہم یہاں پہ کہتے رہے ہیں کہ جس گورنمنٹ کو ہم ناکارہ سمجھتے تھے، فضول سمجھتے تھے، وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز کے بیچ میں رہ کے بہت اچھا کیا، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ان کا جو لیڈ وہاں پہ بیان اظہار کا وہ کر رہے ہیں، وہ نوجوان آدمی کر رہے ہیں، اور وہ ریسپانسبل اپنے عمر سے بہت زیادہ وہ سیریسنس جو ہے وہ دکھا رہا ہے، جو بہت اچھی چیز ہے۔ اس میں تھوڑے جو وفاق سے جو بیانات آتے ہیں اور ان کے وہ کئی وہ جو یہاں پہ وہ جو ایک ان کے وہ لون وہ جو ہیں کہ ان کے وہ سپر سٹار جو ہیں، ان کو تھوڑا سا وہ بیان بازی کے حد تک، جن کا کام ہی بیان دینا ہے، کہ تھوڑا سا آپ وہ کنٹرول کریں، پر ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ وہاں کی سچویشن اور ہے، شاید یہاں کی اور ہوگی، اسلام آباد کی وہ سچویشن نہیں جو کراچی میں ہے، اور حکومت جو ہے یہاں پہ اسلام آباد سے تو نکلتی نہیں ہے۔ ظفر مرزا وغیرہ یا باقی یا عمران خان جو یا بنی گالہ سے آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں پرائم منسٹر آفس میں، اور پھر وہاں بنی گالہ چلے جاتے ہیں۔ کراچی کی صورتحال مختلف ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن ڈفرنس آف اوپینین ہوگا۔ امریکہ میں ہے، باقی ممالک میں ہے، امریکہ میں اتنی شدت وہ اختیار کر گئی ہے، ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں بالکل اور چیز کہہ رہے ہیں، گورنرز اور کہہ رہے ہیں، کئی اور جو لیڈرز ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی اور چیز کہہ رہی ہے، تو وہ ایک قدرتی امر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ مختلف ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، کون رائٹ ڈائریکشن میں ہے یہ تو تب پتہ چلے گا جب کرونا کے خلاف یہ جنگ جیت لی جائے گی، لیکن مراد علی شاہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو بھی ڈیسیجنز لیے ان میں سے کچھ غلط ہو سکتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہم اپنے طور پر صحیح ڈیسیجنز لے رہے ہیں عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے، اس لیے انہوں نے ہاتھ بھی جوڑے تھے۔ لیکن سلمان صاحب، ابھی آج کی پریس کانفرنسز کو دونوں طرف سے آپ کیسا سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کون صحیح کون غلط؟ اور پھر یہ سوال بھی اٹھانا کہ اگر ڈاکٹرز ہی انکار کر دیں، کیونکہ ڈاکٹرز متاثر ہو رہے ہیں، اگر وہی انکار کر دیں کہ ہم نے علاج نہیں کرنا تو پھر کیا ہوگا؟ عائشہ، یہ جس صورتحال میں ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں اور جس صورتحال حکومتوں کو درپیش ہے، کہ کیا ان کے پاس اتنا فارغ ٹائم موجود ہے کہ یہ بیٹھ کر کرونا وائرس کے سدباب کے لیے اور متاثرین کے لیے اقدامات کی بجائے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ اس پہ میری شروع دن سے ایک رائے ہے کہ یہ سارا کرائسس جب سے آیا، اسے لیڈ کرنا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کو، اس لیے کہ پاکستان کے لیڈر وہ ہیں، اور جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنا بڑا دل بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم یہاں پر اس رائے کا اظہار کرتے رہے کہ جب اس طرح کی کرائسس کی صورتحال ہوتی ہے اس میں ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے کچھ ایشوز پہ، اور ماضی کے اندر اس طرح کا ایشوز پہ اتفاق رائے ہوتا ہے۔ چونکہ پہلا حملہ ہوا ہی کراچی میں تھا، سندھ میں تھا، اور مراد علی شاہ، یہ بات ہے یاسر صاحب نے درست کہی کہ ہم سب سے بڑے ناقد رہے سندھ حکومت کے، کہ وہاں پر کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، بدعنوانی ہے، بے ضابطگی ہیں۔ ایک شخص نے لیڈ کیا ہے وہاں پر، اور انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کو چھوڑ کے کرونا کے سدباب کے لیے اقدامات کیے۔ ہم نہیں کہہ رہے تھے، پاکستان کا میڈیا کہہ رہا تھا، خود پاکستان کے ان کے مخالفین بھی اس بات کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ سندھ حکومت نے اقدامات کیے۔ لیکن عائشہ، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں، چونکہ ہم لوگ جرنلسٹ ہیں، یہ جو غیر منتخب مشیر ہوتے ہیں نا، انہوں نے عوام کے سامنے سرخرو نہیں ہونا ہوتا، انہوں نے لیڈرشپ کے سامنے سرخرو ہونا ہوتا ہے، نہ وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ آپ جو لوگ بھی بیانات دے رہے ہیں یہ غیر منتخب لوگ ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ اس طرح کی گولہ باری کر کے اپنا ایک جواز مہیا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہی مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ کرونا کا ایشو ایک بڑا ایشو ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، ایک اندیکھا دشمن ہے، اور وہ دشمن لوگوں کی جانوں کا دشمن ہے، یہ بہت بڑا وائرس ہے۔ اس کے سدباب کے لیے اسلام آباد کو آگے آنا چاہیے تھا، اسلام آباد کا بڑا رول یقیناً صوبے ماننے کے لیے تیار ہیں، اور مراد علی شاہ سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بیانات ہمیشہ
ہمیشہ پولیٹیکل بیانات ہوتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب نے کوئی چارج جو ہے پرائم منسٹر پہ لگایا ہو, اور نہ ہی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ جب مراد علی شاہ یا سندھ گورنمنٹ کام کر رہی تھی اگر وہ تھوڑی سی تعریف کر دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن جہاں تک کہ وہ وسائل کی بات کی جا رہی ہے, وہ خاور نے درست کہا کہ جو 57% صوبوں کے پاس آتا ہے وہ تو یقیناً صوبوں نے ذمہ داری لی ہے ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, لیکن جو جس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو بیرون ملک سے امداد آ رہی ہے, مثلا میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں بڑی امداد گورنر ہاؤس سے تقسیم ہو رہی ہے, وہ سعودی عرب سے آئی ہے اور ملکوں سے بھی آئی ہے. تو سندھ پاکستان کا صوبہ ہے, کراچی کے لوگ پاکستانی ہیں, سندھ کے لوگ بھی پاکستانی ہیں, تو لہٰذا ایک ہمدردانہ رویہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو سندھ کے حوالے سے ضرور رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ اچھا کام کر رہے تھے تو وزیر اعظم کو ان کی تعریف کرنا چاہیے تھی, ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے تھا جو اچھا کام کر رہا ہو. لیکن پروفیسر صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کے بعد سمجھ آئے کہ صحت اور تعلیم صوبائی معاملات ہیں, لیکن یہ حالت جنگ کسی کی کیفیت ہے کرونا وائرس سے لڑنے میں. اگر صوبہ کہیں لیک کرتا ہے, سفر کرتا ہے, تو وفاق پہلے اس کی مدد کو آئے گا یا اس ترمیم کو انڈو کرنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے ایسا ہے؟ دیکھیں, ایک تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو 18ویں ترمیم کا جو مرثیہ شروع ہوا ہے, کون سی تینوں میں سے کون سی اکیلی پارٹی ہے جو اس کو تبدیل کر سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی سیپریٹلی دونوں ہاؤسز میں چاہیے, اور ان تینوں پارٹیوں کے پاس نہیں ہے. اچھا, لہٰذا کتنا ہی یہ ڈفلی بجا لے, کتنا ہی کہیں ہم نے چینج کرنی, کتنا ہی کہیں ہم نے اس کو بچانا ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کم از کم 2 پارٹیاں اکٹھی نہ ملیں, اور یا 3 مل جائیں تب ہو سکتا ہے. لہذا میرے نزدیک یہ بحث لا حاصل بحث ہے, جو بحث برائے بحث ہو رہی ہے, ایک دوسرے پہ تنقید کرنا. دیکھیے, بیان بازی کا فائدہ اس وقت ہے اگر بیان بازی سے کرونا کم ہو جائے, پھر اچھی بات ہے, لیکن اس بیان بازی سے تلخی پیدا ہوتی ہے, توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے, نیگیٹو سوچ جو ہے پروان چڑھتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایک طرف اور دوسری طرف چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب ہیں, ان کو اپنی ٹیم کو یہ کہنا چاہیے کہ ذرا بیان بازی ہلکی کرتے ہیں. چلیے اگر چپ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ پھر ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اگر نہ بولیں پولیٹیشین کی, تو وہ اب ہلکی پھلکی بیان بازی کریں, دونوں سائڈ پہ یہ کہنا چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک لاک ڈاؤن یا کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, سندھ جو فیصلے کرے گا سندھ خود کا فیصلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہی شبلی فراز صاحب بھی کہہ رہے ہیں. کرنے چاہیے, اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کرنا چاہیے سندھ کو کہ جو باقی صوبے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہے. لہٰذا پرفارمنس کی طرف سے حکومت جائے, جو کام ٹھیک ہے انہوں نے اچھا کیا, مزید پرفارمنس کو بہتر کریں. کوارڈینیشن سے متاثر ہوگی خاور اس طرح کے بیانات سے, زبانوں پہ بھی لاک ڈاؤن ضروری ہے. خاور عائشہ, ایک تو پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ڈاکٹرز انکار کر دیں تو کیا بنے گا, تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اگر ہمارے فوجی سرحدوں پہ کھڑے ہونے سے انکار کر دیں تو پھر ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ڈاکٹرز ہمارے ماشاءاللہ ملک ہے, کافی محنت سے ڈاکٹرز بنتے ہیں اور مسلمان ہیں, ہم میجورٹی میں ہیں, تو ہمارا پکا ایمان ہے جو ہماری رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے. ہاں, جو بھی احتیاطی تدابیر ان کو ملنی چاہیے, ان کو اٹھانی چاہیے, جو ان کو آلات ملنے چاہیے وہ ضرور ملیں گے, اور انشاءاللہ کوئی ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ ہمارے جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے, ڈاکٹرز ہیں, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, مراد علی شاہ صاحب کی ضرور تعریف کریں, لیکن آپ لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, خدا را ہمارے وہ جو معصوم پیر و مرشد عثمان بزدار صاحب ان کی بھی تعریف کر دیں. شرح اموات پنجاب میں سندھ سے کم ہے, اور پنجاب جو ہے 12-13 کروڑ جو عوام کے اوپر مشتمل صوبہ نہیں ہے, ایک پورا ملک جس کو وہ عثمان بزدار صاحب سنبھال رہے ہیں. لہٰذا تھوڑی سی تعریف ان کی بھی کر دیں تو ٹھیک ہے. خبر آپ نے تعریف کر دی, ذرا آنے والے پروگرام میں اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگلے پروگرام تک کے لیے لینے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.